नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 शुरू हो गया था और सूरह यासीन पढ़ रहे थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आयत नंबर 60 से शुरू करते हैं हम। आलम, क्या नहीं, अहद, मैंने कह दिया था, इलैकुम, तुमसे, या बनी आदमा, ए औलाद आदम, अन, के, ला, नहीं, ताबुदू, तुम इबादत करो, अशैतान, शैतान की, इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, अदुव, दुश्मन है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। बामहावरा है आयत नंबर 60। ए आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूछना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पे इस आयत में इबादत का लफ्ज के दो मायनिंग है। एक तो इबादत का मतलब है अतात, क्योंकि शैतान की इबादत तो की क्या करेगा, इस पे सब लानत ही भेजते हैं। और दूसरा मीनिंग ये है कि आज तक अल्लाह के सिवा जितने भी माबूदों की इबादत की जाती रही है, शैतान के बहकाने की वजह से की जाती है। तो लिहाजा फिल हकीकत ये शैतान ही की इबादत हुई। तो इबादत यहाँ पे ना कि अल्लाह ये जो पहला चैलेंज शैतान ने भी ये कहा था कि औलाद के आदम, हमने तुमसे कहा नहीं था। अल्लाह ताला फरमाने कि शैतान को ना पूछना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं और उसके बावजूद हम शैतान की इबादत मीन अल्लाह ताला की नाफरमानी, क्योंकि शैतान हमें हर वो काम कराने देता है जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। जो अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ने वाली बातें हैं, वो काम हमसे करवाता है। जिससे अल्लाह ताला हमसे राजी ना हो, वो काम शैतान हमसे करवाता है। तो अल्लाह ताला ने वार्न कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी की रविश अख्तियार करना दर हकीकत शैतान की बंदगी करना है। और शैतान और उसके हथकंडों के बारे में अल्लाह हमेशा से बजरिए वही बताता रहा, ताकि इंसान अपने असली दुश्मन को पहचान ले और गुमराही से बच जाए। कुरान ने इसके अलावा भी बहुत सी मुतअद्दिद जगह पे शैतान की बंदगी से बचने की तलकीन फरमाई है। मसलन सूरह कहफ के रुकू नंबर 7 के आखिर में आप देखें, उसमें भी यह कहा गया कि इंसान शैतान की बंदगी कैसे करते हैं। तो वो उसमें भी हमने बहुत डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। हमने शैतान के ट्रैप्स देख पढ़े थे कि किस किस तरह से शैतान हमारे ख्यालात में, हमारी सोच में शामिल होकर हमसे गलत काम करवा देता है। और इबादत का मतलब परस्तिश, गुलामी, अतात है। और यहाँ इबादत अतात के मायने में है। तो इमाम राजी ने भी यही मतलब निकाला है कि मुराद शैतान जो कहे वो ना करें। और शैतान की अतात की स्टेजेस में बाद औकात जो आपका कुछ ख्वाहिश की हद तक हो जाता है और कुछ आपकी नीयत बन जाती है, और फिर नीयत जो बन जाती है वो इरादा बन जाता है, और फिर इरादा आगे अमल बन जाता है। तो इस तरह इंसान जो है, शैतान इंसान को भटका छोड़ता है। अच्छा जी, आयत नंबर 61। व अनि अबदूनी, व अनि, ये के, अबदूनी, मेरी इबादत करो, करना, हाजा, ये, सिरातुन मुस्तकीम, सिरात रास्ता है, मुस्तकीम सीधा। बा मुहावरा आयत नंबर 61, और ये कि मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्लियर कट हमें वार्न कर रहे हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और अगर हम सीधे रास्ते की तारीफ करें तो सिर्फ एक अल्फाज में है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना सीधा रास्ता है। और इस जुमले में शिर्क की तमाम इकसाम की तरदीद हो जाती है। और फिर इबादत का मफहूम भी बड़ा वसी है। और इबादत से मुराद अरकान इस्लाम, उनको भी उनकी बजावरी करना, ये भी मुराद है। और ये इबादत की एक मारूफ किस्म है। और किसी को अगर अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए पुकारना भी इबादत है, तो फिर इबादत का लग़वी मानी बंदगी और गुलाम है। और वो भी कि हर वक्त एक इंसान हो कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं और मैंने हर वक्त उसकी बंदगी में रहना है। और वो बंदगी ही आपको सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ गामजन करती है।
اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کے ڈرا کر کے دکھایا تھا کہ یہ ایک سیدھی لائن ہے، جو سیدھی لائن ہے، جو سیدھی جا رہی ہے جنت کی طرف، یہ ایک صراط مستقیم ہے، اور اس کے سائڈ پہ ٹیڑھی لائنیں لگا کے بتایا کہ یہ ٹیڑھی لائنیں کہ جب آپ سیدھی راستے پہ ہوتے ہو، اللہ کے راستے پہ ہوتے ہو، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں ہوتے ہو، تو شیطان آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، وہ آپ کو اس راستے میں کھڑے ہو کے ٹیڑھی میڑھی راہیں سجاتا ہے، آپ کو اس نیک کام سے بھٹکانے کی فل ڈریس جس کو کہتے ہیں نا کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح اس سیدھے راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف میری عبادت کرنا یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 62، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اضل گمراہ کیا اس نے منکم تم میں سے جبلن 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 خلق سے ہے، بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے، خلقت مخلوق تمام اس کے میننگز میں آتا ہے، کثیرن کثیر کثرت سے بہت، افلم کیا بس نہیں، تکونو تھے تم، تعقلون تم عقل رکھتے، با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو شیطان پیچھے بتایا گیا کہ تمہیں وارن کیا گیا کہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے اور اس نے بہت سی خلقت کو گمراہ کر لیا، اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ آیت نمبر 63، حاضی ہی یہ ہے جہنما جہنم، اللہ تی وہ جس کا کن تم تھے تم تو عدون وعدہ کیے جاتے، با محاورہ ہے آیت نمبر 63 کہ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ اور آگے 64 ہے، اس لوحا اس لوحا اس لو ہوتا ہے کہ اس میں جا پڑو، اس لو اس کے اندر چلے جاؤ، الیوم آج، بما بوجہ اس کے کن تم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، با محاورہ ہے سو جو کفر تم کرتے تھے سو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میرا راستہ سیدھا ہے، اور شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، اور شیطان گمراہ کر کے تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حاضی ہی جہنم میں، جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، یعنی کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح تمہیں بھٹکا کر تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ سو اس میں کیا ہے؟ سو جو تم کفر کر رہے ہو، یعنی کہ جو تمہارے عمل تھے اللہ کی نافرمانی کے، جو تم اللہ کے ناشکرے ہو رہے تھے، تو اس کے بدلے میں تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ راستہ you have chosen by yourself۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد لیا تھا، اس کو کہتے عہد الست بربکم۔ عہد الست کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت اللہ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہاں تو ان کی پشت سے قیامت تک کی ان کی ذریات، ان کی اولاد کو اپنے سامنے کیا، اور ان سب نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ واحد ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ تو یہ اللہ یعنی کہ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے بچے میں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جو رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی، اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سرکمسٹانسز سراؤنڈنگز جو اس کو اور زیادہ حق کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر وہی اس کی سراؤنڈنگز اس کے گھر والے اگر وہ گمراہی میں ڈوبے ہیں تو وہ پھر اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد لیا تھا جس کو عہد الست بربکم کہا جاتا ہے، اور اللہ نے پھر سوچنے سمجھنے کے لیے عقل بھی دی، پھر اللہ تعالیٰ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے صحائف بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر یہی شیطان بنی آدم کے کثیر تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ کتنا کلیئر، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا بہترین نظام رکھا تھا، دنیا کا پہلا انسانی مسلمان تھا، تو وہ جو شیطان نے جو اللہ کا نافرمانی سب سے پہلا جو کام کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو
اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے 3 جو کرائمز کیے تھے، اس نے پوری دنیا کو ان کرائمز میں مبتلا کر کے جہنم کا مستحق کروا دیا ہے۔ پہلا اس کا کرائم کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ سے وہ آرگومنٹ کیوں کر رہا تھا؟ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اسے چاہیے تھا وہ فوراً سجدہ کرتا، لیکن اس نے پہلا کام کیا کیا؟ نافرمانی۔ دوسرا، اس نے تکبر کیا، انا خیر، سب سے بڑا میں تو اس سے بہت اچھا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں ہم جملہ کتنی دفعہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، میری استھیٹک بہت اچھی ہے، میں کپڑے بڑا اچھا ڈیزائن کر لیتا ہوں، میرا گھر بہت اچھا ہے، میرے بچے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میرا فلانا بہت اچھا ہے، میرے ہسبینڈ بہت اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کا یہ ڈائلاگ آتا ہے نا، میں اس سے اچھا ہوں، تو یہ تو ڈائلاگ کا ایجاد کردہ ہی شیطان کا تھا۔ شیطان کا کام یہ تھا کہ دوسروں کو حقیر بنا کے اپنے آپ کو متکبر، دوسرا کرائم یہی اس نے کیا، پہلی نافرمانی، دوسرا تکبر، اور تیسرا سجدہ اس نے نہیں کیا اور بلیمنگ گیم کی اور اللہ تعالیٰ کو الزام ٹھہرا دیا کہ اللہ میری قسمت میں آپ نے سجدہ لکھا ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ وہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اشرف المخلوقات کیوں دی گئی؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ نمبر 1، تمام مخلوقات سے اشرف اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ ہمیں عقل دی، ہمارے اندر شعور دیا، ہمیں اندر مرضی دی، اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، یہ ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ٹھہرایا گیا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگوں نے عہد کو بھول گئے، عقل سے کام نہیں لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے جہنم تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ تم لوگوں نے رسولوں کی دعوتوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ایونچولی ہی جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے۔ سو جو کفر تم کر رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت پروٹیکشن کی، بہت آگاہی کی، بہت ہدایت کی، انسانوں کے لیے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح انسان، اور آج بھی میرے اور آپ کے پاس اس وقت اس دنیا میں مہلت کا قانون ہے، آج بھی ہم رجوع کر لیں گے، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کر لے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دے، اللہ کو عہد کو بھول جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ، یہ آپ لوگوں نے خود چوز کی جگہ۔ پھر آگے آتی ہے آیت نمبر 65، اس کا پا محاورہ دیکھتے ہیں، الیوم، آج، نختم، نختم، ختمہ، اردو میں لفظ ہے نا ختمہ، اگر آپ میں سے کسی کی اردو اچھی ہو تو وہ کہتے ہیں سٹاپ، فل سٹاپ، تو اور ختمہ مہر کو بھی کہتے ہیں، سیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو مہر لگاتے ہیں نا اس کے بعد کلوز جیسے کر دیتے ہیں، الا، اوپر، افواہہم، افواہہم، افواہ اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں نا افواہ، ریومر، تو کہاں سے نکلتی ہے؟ افواہیں منہ سے نکلتی ہے نا، تو افواہہم ان کے منہوں، وتکلمونا، تکلمونا میں اردو کا لفظ کیا آئے گا؟ کلام، اور نہ ہم، اور ہم بیان کریں گے، ایدیہم، ید ہاتھ، ان کے ہاتھ، وتشہدو، تشہدو شہادت سے اور گواہی دیں گے، ارجلہم، رجل، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ان کے پاؤں، بیما، جو کچھ، کانو تھے، یکسبون، کسب، کمانے کو کہتے ہیں، وہ عمل جس میں آپ کے ہاتھ، آپ کی ذات کی انوالومنٹ ہو، تو یکسبون، وہ کماتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 65 کا با محاورہ ہے کہ آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 65 بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ یہ ان مجرموں کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اعتراف نہیں کریں گے، یعنی کہ جو دنیا میں جھوٹا ہے نا وہ اللہ کے آگے، جب اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کو، وہاں بھی وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ سچا ہو جائے گا، وہاں پہ وہ جھوٹا ہی رہے گا، وہ اپنے جرائم کا اعتراف ہی نہیں کرے گا، تمام گواہیوں کو جھٹلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعضائے جسم کو، اس کے باڈی آرگنز کو گویائی دیں گے اور ان کی کرتوتوں کی روادات سنائیں گے۔
اور یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کی جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام کرتے تھے۔ اب یہ امیجینیشن میں آیت نمبر 65 کو لے کر آئے، حشر کا میدان ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا اور اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، تو اسی وقت انسان فوراً جھوٹی تعویلیں کرنا چاہے گا اور وہ ان جرائم سے انکار کرنا چاہے گا۔ اسی وقت انسان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، اور اس کے بدلے وہ ہاتھ بولیں گے جن سے انسان نے غلط کام کیا ہوگا۔ اس نے جو چوری چکاری، جو غلط کام کیا گا، تو وہ ہاتھ کو گویائی مل جائے گی۔ وہ ہاتھ، وہ پاؤں، وہ گواہی دیں گے کہ میں ان پاؤں سے چل کر ایسی جگہ پہ گیا، چاہے وہ اچھی تھی یا وہ بری تھی۔ اب جو جدید ریسرچز آ رہی ہیں اسے پتا چل رہا ہے کہ انسان کی کھال ایک بہترین قسم کا ریکارڈر ہے۔ انسان کے اعمال کہتے ہیں کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں آواز ٹیپ ہوتی ہے، اسی قسم کی صلاحیت ہمارے کھال کے اندر، ہماری سکن کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام چیزوں کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، گرمی ہو یا سردی ہو، سب سے پہلا افیکٹ آپ کی سکن پر آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گوز بمپس بھی، جب بھی ڈر یا کسی چیز کا احساس ہو تو کس طرح آپ کی سکن پہ اس چیز کو متاثر ہوتی ہے۔ آپ خوف سے بھی آپ کی سکن کے اندر موجود جو بال ہوتے ہیں کانٹوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے انسان کی سکن پہ ہوتا ہے۔ انسان کی جو سکن ہے بہترین پریزرور ہے آوازوں کی، آوازوں کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اور اب آج کل کی جو ریسرچ جو کام کر رہے ہیں وہ یوں کام کر رہے ہیں کہ سکن میں اتنا کچھ ہے، یہ اتنا کچھ اپنے اندر پریزرو کر لیتی ہے، تو ان فیکٹس کو کس طرح ریپروڈیوس کیا جائے، اب اس پہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر اس میں آج کل کی جو ریسرچ جتنی ہیں یہ اسکالرز کامیاب ہو جائیں گے تو ہر مجرم کا جرم دنیا میں کھل جائے گا۔ اور کیا بعید کہ جس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سی جیسے دنیا میں جو چیزیں ہیں قیامت کی، اب دنیا میں ان کے مشاہدے ہو رہے ہیں۔ اور پھر انسان کو یہ جو قرآن کی یہی آیت کسی دور میں سچی معلوم ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا نا 1000 سے زیادہ آیات سائنس قرآن کی ایسی ہیں جو سائنس کو چیلنج کر رہی ہیں کہ انسان کا کیا ہوا کام اس کا جسم خود بول کر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا۔ اور انسان کے اپنے جسم سے ہی زبان کے علاوہ اس کی شہادت آ جائے گی۔ اب آپ خود سوچیں، ایسے میں پھر انسان کہاں بھاگ کے جائے گا، کس چیز کا انکار کرے گا، کس چیز کو چھٹلائے گا، جب اس کا اپنا جسم اس سے وفاداری نہیں دکھائے گا اور اس کے خلاف گواہی دے دے گا۔ اب آپ سوچیں کہاں جائیں گے ہم دوڑ کر؟ کٹر قسم کے مجرم جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کی بجائے وہاں حسب عادت جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، دنیا میں ہم کو غلط کام کرتے ہیں، نہیں میں نے تو کام نہیں کیا، پھر ان پہ شہادتیں قائم کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بہترین گواہیاں لے کر آئیں گے، اور ان شہادت اور گواہوں کو بھی وہ جھٹلا دیں گے۔ یعنی کہ جو جھوٹا شخص ہوگا، نافرمان شخص ہوگا، وہ تمام چیزوں کو جھٹلا دے گا۔ اور یہی کچھ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی یہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا علاج یہ کریں گے کہ ان کی زبانوں سے قوت گویائی سلب کر لیں گے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی، میں اپنے گھر سے زبان سے بات کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی کہ اس وقت سب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان میں سے جیسے میری ایک سسٹر ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ایسی منکرین آخرت کے جب وہ تمام باتوں کی، تمام شہادتوں کے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ سیل لگا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح زبان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں قوت گویائی آ جائے گی، اور یہ اعضاء
جنہوں نے جو جو اور باڈی آرگنس ہمارے جن جن کاموں میں گناہ کے کاموں میں انوالو ہوئے، ہمارے ہی باڈی آرگنس ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 کے مطابق ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے یعنی کہ ان کی سکن بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جب ان کے اپنے آرگنس اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے تو جرم ثابت ہو جائے گا، اور تب انسان اپنے اپنے آرگنس کو کہے گا، اوئے ظالمو، اوئے تمہیں تو میں نے جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، یہ تم نے میرے پہ کیا ظلم ڈھا دیا۔ تو تمام آرگنس جواب دیں گے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی تھی، جس نے ہر چیز کو بخشی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صحیح صحیح گواہی نہ دیں گے۔ اب واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے آرگن سے ان کے خلاف زبردستی گواہی نہیں لیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ زبردستی ان کے خلاف شہادت چاہتا تو خود ان سے اور ان کی زبانوں سے لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قانون عدل کام آتا ہے کہ انسان جو اقوال، جو منہ سے بات کہتا ہے، جو وہ دنیا میں عمل کرتا ہے، جو افعال وہ کرتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہم نے سورہ یاسین کی بہت شروع میں دو آیات، دو لفظ پڑھے تھے جو میں نے کہا تھا انڈر لائن، قدموا و آثار، آثارا، فضا میں اس کے قول، اعمال، افعال فضا میں مرتسم ہو جائیں گے، اور خود انسان کے عذاب پر بھی مرتسم ہو جائیں گے۔ اور جدید ریسرچ کے مطابق بنی آدم آج کیونکہ انسان ابھی اس بات پہ اتنا کنٹرول نہیں کر سکا کہ کسی خاص شخص کی یا کسی خاص نبی کی تمام اقوال کو علیحدہ کر کے ڈیگیٹ کر کے سن سکے۔ البتہ انسان اس بات پہ قادر ہو چکا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر کسی مجرم کے آرگنز کا مائکروسکوپک اسٹڈی کر کے یہ معلوم کر سکے آیا اس شخص نے جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جی جو ہم نے آیت نمبر 5 لڑا دینے والی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر بتا دیا کہ ہم جو کام بھی دنیا سے چھپ کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ ایک مفہوم ہے کسی اس کا کہ سخت کالی رات ہو، اس کالی رات میں سخت کالے پتھر کے نیچے، بہت نیچے ایک کالی چونٹی کیا کری، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف۔ تو یہاں پہ اس آیت 65 میں جو ہمارا عملی پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے پریکٹیکلی کہ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں جس کو ہم چھپ کے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لکھ کے کیپشن اپنے گھروں میں کئی جگہ لگا دے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سی سی فوٹیج میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بی پرٹیکولر اباؤٹ دا رولز، اللہ کے وہ جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہر وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ کبھی بڑے پیار سے فرشتے پوائنٹ کیے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پیار سے ہمارا جو ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے اختیار سے غلط کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے کہ ڈیلیٹنگ اتھارٹی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو ود ان 3 سیکنڈز، اگر آپ اللہ سے، اگر وہ حقوق اللہ میں ہے یا حقوق العباد میں ہے، ان سے اگر آپ معافی مانگ تو اللہ از اے ڈیلیٹنگ اتھارٹی، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا گناہ یا وہ جو غلط کام ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی اتھارٹی بھی اللہ کے پاس۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ بہرحال آیت نمبر 66 پہ چلتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، نَشَاءُ، ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، لَتَمَسْنَا، تو مٹا دیں، محاورہ تو مٹا دے، اللہ پر، اعینہم، ان کی آنکھیں، عین، فَاسْتَبِقْ، پس لفظ سبقت، پھر وہ سبقت لیں، پھر وہ دوڑیں، الصراط، راستے کو، فَأَنَّا، تو کہاں، یبصرون، پھر یہ راستے کو دوڑیں تو دیکھیں گے۔ اب قیامت کا نقشہ اکاؤنٹیبلٹی کا کھینچنے کے بعد روح کھڑا ہوگا اور اپنی سپین ہے 30 35 40 80 90 جتنے سال ہے وہ حساب دے گا۔ اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں دور نظر آتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تم کس طرح اللہ کے دستے قدرت میں ہو، ٹوٹل ہیلپ لیس ہو۔ یہ اللہ کے کام ایک ہو سے ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، ٹوٹلی ہیلپ لیس ہیں۔ اور آیت نمبر اس میں کہ
جو تمس یہاں پہ جو لفظ ہے نا، لتمسنا، تمس کا مطلب ہے کہ چہرے کو اس طرح مٹا دیا جائے کہ اس میں کوئی نقش و نگار باقی نہ رہے، یعنی کہ آگے پیچھے کا فرق معلوم نہ ہو، آنکھیں، ناک، منہ وغیرہ سب کچھ پلین کر دیا جائے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ تمام آرگنز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، یہ آنکھیں، ناک، یہ ہدایت کے دروازے ہیں، یہ حق کو پہچاننے کے لیے ہیں، لیکن اگر انسان حق کو سامنے دے کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ وہ ان کی آنکھیں مٹا دے اور ان کے منہ مٹا دیے جائیں گے، سیل کر کے سب کچھ واپس بند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو یہ باڈی آرگنز، یہ تمہیں جو سمجھ بوجھ، آنکھیں، کان، ناک، آنکھیں، یہ کان جو دیے ہیں، یہ ہدایت پہچاننے کے لیے ہیں، لیکن اگر تم ہدایت نہیں پہچانو گے، فَاسْتَبِقُوا السَّيْرَاتِ، تو پھر یہ راستے کو دوڑیں گے، یہ تو کہاں دیکھ سکیں گے۔ اگلی آیت نمبر 67 ہے، وَلَوْ، اور اگر نَشَاءُ، ہم چاہیں، لا مسخناہم، مسخ کرنا، تو ہم مسخ کر دیں گے ان کو، علا پر، مکاناتہم، ان کے مکان، ان کی جگہ پر، فما، پھر نہ، استطاعوا، اردو کا لفظ استطاعت رکھیں گے، مدین، مدین یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مزہ، یہ ہوتا ہے گزرنا، گزر جانا یا چلا جانا، ولا، اور نہ، یرجعون، اور نہ لوٹ سکیں گے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 66، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں اور پھر وہاں سے آگے جا سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت، اور یہاں پہ ایک اصول آ رہا ہے کہ فوراً سزا دینا اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے کٹر مجرموں کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں بھی سزا دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے نافرمان لوگ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو نافرمان لوگ ہیں بڑی زبردست لائف گزار رہے ہیں، بڑی زبردست ان کی لائف سٹائل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کی دنیا میں ان کی بینائی سلب کر لیتے، وہ چاہیں تو گناہوں کے قوموں کی طرف آگے بڑھ ہی نہ سکیں اور انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیں، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان پہ فالج گرا کے ان کو اپاہج بنا سکتے ہیں کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے اور آگے بڑھ ہی نہ سکے، بس اپنے بسترے پہ ہاتھ پاؤں رگڑتے رہیں، یا ان کا حلیہ بگاڑ دیں، یہ جو یہاں پہ تمس ان کی دوسری۔ مگر اللہ رحمان ہے، وہ مجرموں کو فوری طور پہ پکڑنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مشیت کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اس مہلت کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ مہلت کا قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس دنیا میں ہم اس مہلت کے قانون کو استعمال کر کے اپنی مرضی، اختیار اور عقل کو استعمال کر کے اپنی تمام قوتوں کو، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں، یہ ناک، آنکھ، کان، زبان، اسے حق پہچاننے میں، حق کے لیے استعمال کریں، اس صراط مستقیم پہ ان قدموں سے چل کے بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتا دیا۔ اگر ہم اس کے ساتھ اپوز کریں گے تو پھر انجام، یا ہم نے ان آیات میں سورہ یاسین میں ہم نے دیکھ ہی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں گے، مسخ کر دیں گے، پھر وہ آگے نہ جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، یعنی کہ یہ حالات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ آج ہم صدق کے دل سے، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں، بھول چول ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، پر اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بھی استغفار کے کلمہ سکھا دیا تھا، آج ہم بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ آج آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے تو تیری ہیں، اللہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں میری بہنیں جو آج اس کلاس میں موجود ہیں اور جو نہیں ہیں، اور جتنی ہماری امت مسلم ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ خاص طور پہ رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو، اللہ تعالیٰ نمازی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شرم آتی ہے ہمیں مسلمان کہتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر ظلم
اور بربریت کا شکار ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے اپنے گھروں میں آسان، بس نہیں سمجھ آتی کیا کریں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔